बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 नवंबर है, हफ्ते का दिन ख़त्म होने वाला है। बशारत राजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। BBC एक आलमी मीडिया है, बरतानिया से इसका ताल्लुक़ है। BBC उर्दू जो है वो स्पेशली पाकिस्तान को कवर करता है। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की है इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ 26 नवंबर और उसकी रात को। उस हवाले से बड़े तशवीशनाक हक़ाइक़ उन्होंने उसमें बयान किए हैं कि इस्लामाबाद के 2 बड़े हॉस्पिटल्स, पॉली क्लिनिक और पिम्स हॉस्पिटल, कि वहाँ पे उन्होंने क्या मनाज़र देखे। हालांकि सरकारी जो हुकूमत के जितने भी पुरज़े आप कह सकते हैं, रियासती इदारे हो गए या बाकी जो वज़रा हैं, सारे कोशिश करते रहे कि हक़ाइक़ दब जाएँ। वहाँ पे रेंजर्स तैनात थी, पुलिस तैनात थी, खुफिया के लोग भी तैनात थे, तो बहुत सारी मालूमात जो हैं वो रोकने में कामयाब रहे हैं। लेकिन BBC ने बहुत ज़बरदस्त स्टोरी निकाली। फिर इंडिपेंडेंट उर्दू ने आज एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी उस पर निकाली है। लेकिन बशारत राजा साहब ने भी अपने तय कोशिश करके इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स के अंदर रब्ता किया, डॉक्टर से गुफ्तगू की। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें राय साहब को बताई हैं। तो बशारत राय साहब से गुजारिश करूंगा मैं कि राय साहब, जो आपकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हैं, जो आपकी बातचीत हुई है डॉक्टर्स के साथ, आप काइंडली नाजरीन के साथ वो शेयर करें कि आपने अपने तौर पे क्या निकाला इसके अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बैत भट्टी साहब। मैं जब ये 26 नवंबर हुआ तो उसके बाद मैं स्टोरी पर काम कर रहा था और मैं इस्लामाबाद के जो आपने कहा कि 2 बड़े हॉस्पिटल, इसमें कोई शक नहीं, इस्लामाबाद के 2 बड़े हॉस्पिटल हैं। एक है पॉली क्लिनिक और दूसरा है पिम्स। लेकिन इसके साथ एक तीसरा हॉस्पिटल भी है जिसे CDA कहते हैं। CDA का हॉस्पिटल है और वो उसमें भी ज़ख्मी लाए गए। लेकिन मैं पॉली क्लिनिक के हवाले से काम कर रहा था और एक डॉक्टर्स से जो उनके साथ मैं मिला हूँ उनसे, और उन्होंने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं। मेरी कोशिश ये थी कि मैं किसी तरीके से उनके साथ मैं वीलॉग करूं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ खौफ होता है, कुछ नौकरी भी है, कुछ और मामलात भी हैं। इस वजह से उन्होंने कुछ मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीज़ें बताई हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। उनका कहना था कि 26 नवंबर को भट्टी साहब जो रात को जो हुआ उसमें जो ज़ख्मी लोग थे ना, इंजर्ड लोग, वो 20वीं लोग थे। मतलब मैं 20वीं से मुराद ये है कि मैंने उनसे पूछा कि अगर 20वीं से कहे कोई 50, 60, 70, 80 कितने लोग, तो उन्होंने कहा कि इसमें एग्जैक्ट जो फिगर है वो 50 और 100 के बीच में जो है ना, ये तकरीबन कुछ 70-80 के बीच उन्होंने मुझे बताया कि ये फिगर आता है उसमें। जो पॉली क्लिनिक में जो इंजर्ड लोग लाए गए। और फिर जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो अब यू कैन बिलीव के वो उनकी रुहासी जिसे कहते हैं ना, आवाज़ रोने वाली, और बल्कि उनकी आंखों में मैंने आंसू भी देखे। तो वो कह रहे थे कि जब हम वहाँ ऐसे लोग भी लाए गए कि जिनको हम बेहोश भी नहीं कर सके, और उनको स्टिचिंग करके उनकी गोलियां, इतनी इमरजेंसी सिचुएशन थी, और एक बेड पर 2-2, 3-3 लोग भी। डॉक्टर साहब का ये कहना था कि यार वो जो चीखें थी ना, वो अभी तक मेरे कानों में गूंज रही हैं। उनका ये कहना था कि वो चीखें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही हैं, और बड़ा कर्मनाक किस्म का एक मंजर था उस हॉस्पिटल में, पॉली क्लिनिक में। और फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि वहाँ पर 2 लोगों के हवाले से जब उनकी कैजुअल्टी हुई तो हमने उन्हें सिग्नेचर करके जो है वो काज ऑफ डेथ और वो लिखकर वो मीडिया पर भी आ चुकी है। लेकिन उसके बाद जो वहाँ पर हुआ ना, फिर वो हमें नहीं किया। मैंने पूछा उनके वहाँ पर हलाकतें कितनी हुई। जो वहाँ पर पॉली क्लिनिक में जो रिकॉर्डेड हलाकतें कैजुअल्टी हुई हैं वो 4 के करीब उन्होंने बताई कि 4 के करीब। अच्छा। वहाँ पर हलाकत, जो वहाँ आके हलाकत, जी, जो वहाँ आके हलाकतें हुई, उनमें एक अनीस सत्ती साहब जो नौजवान था, मरीज से कोटली सत्तियों से, वो भी, और कोई एक बता रहे थे कि एबटाबाद साइड का कोई नौजवान था, शांगला का, उसकी तरफ का था। लेकिन उसके बाद जब ये सारा कुछ हुआ, जब हमने वो कुछ चीज़ें मीडिया पर आई, चलना शुरू हुई, तो फिर उसके बाद वहाँ पर जो पैरा लग गया ना, उसके बाद फिर कुछ चीज़ें सामने नहीं आ सकी। लेकिन उनका ये कहना था कि ये चीज़ें कभी रुकेंगे नहीं, ये तो सामने आ जाएगी और बरसरूत सामने आ जाएंगी। और वो कह रहे थे कि वहाँ पर, अच्छा मैं आपको बताऊं भट्टी साहब के डॉक्टर्स को, कुछ डॉक्टर्स घर गए हुए थे, उन्हें भी उठा कर लाया गया। डॉक्टर्स को इतनी हंगामी सिचुएशन थी वहाँ पर कि जो डॉक्टर्स घर गए हुए थे छुट्टी करके, ज़ाहिर है आपको पता है कि जितने भी HOD हैं या सर्जन हैं
وہ دن کو انتہائی کام کرتے ہیں، اور انتہائی کوئی اگر سیریس کنڈیشن ہو، سچویشن ہو، تو پھر وہ آتے ہیں، اور ان سرجنز کو گھر سے بلایا گیا وہاں پر، اور رات کو لایا گیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایمبولینس، اچھا ایمبولینس کے متعلق کہ ایمبولینس میں جو لوگ آ رہے تھے، اب وہاں جا کر ملے، وہاں پر جو رات کو لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں نا وہاں پر، ان سے کبھی آپ کو جا کر ملے کہ وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ ایمبولینس میں ایک زخمی نہیں لائے گئے، ایک زخمی، ایک ایمبولینس میں 3 4 5 لوگ لائے گئے پولی کلینک۔ وہ جو اس رات کو ہم نے ایمبولینسز کی ویڈیو دیکھی تھی، 12-14 ایمبولینس عیدی کی سر پٹ بھاگتی ہوئی ڈی چوک کی طرف جا رہی تھی، تو شاید اس میں پھر اتنے لوگوں کو لایا گیا ہو۔ جی، اس میں آپ بھٹی صاحب، میں یار اب وہ لوگ جو رات کو باہر ڈیوٹی کرتے ہیں نا، جو سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں، آپ کبھی ان سے جا کر ملیں، وارڈ بوائز جو ہوتے ہیں، وارڈ جو بوائز اس ہوتے ہیں، لوگوں ان کو سے شفٹ کبھی کر کے ملیں، اندر لے کے جاتے ہیں۔ کبھی ان سے جا کر ملیں، آپ کو بتائیں گے۔ اب تو کوئی بھی نہیں ملے گا نا رائے صاحب، دیکھیں ہاں، ہر بندے کی سرویلنس ہو رہی ہے نا۔ نہیں اب تو کوئی نہیں ملے گا، لیکن ہم ملے ان لوگوں سے نا، میں مل رہا ہوں ان لوگوں سے، اور جو ایمبولینسز میں جس طرح لوگوں کو ایک ایمبولینس میں ایک بندہ نہیں تھا، 2 3 3 ایسا مجھے لگتا ہے یہ لوگوں سٹوری نا لنک کرتی ہے انڈیپینڈنٹ اردو کی سٹوری سے، وہ جو قرۃ العین نے سٹوری کی ہے نا، کو۔ کہ ہاسپٹل کے سٹاف نے ان کو بتایا کہ جو زخمی لائے گئے وہاں 80 سے 100 کے قریب، وہی آپ کے والی انفارمیشن کو وہ کنفرم کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو لانے والے بھی حکومتی اہلکار تھے، یعنی پولیس والے ہی ان کو لے کے آئے ٹریٹمنٹ کے لیے، اچھا اور اس کے بعد کچھ لوگوں کی جو ٹریٹمنٹ ہو گئی ان کو اٹھا کے پولیس والے ساتھ ہی لے گئے۔ اچھا، یہ انڈیپینڈنٹ اردو نے لکھا، لیکن انہوں نے یہ سٹوری کی ہے، لیکن مجھ تک جو انفارمیشن تھی، جو مجھے بتایا گیا، وہ میں نے آپ کو بتائی، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ممکن ہے اگر انڈیپینڈنٹ اردو نے آسمان شیرازی نہیں، قرۃ العین شیرازی، وہ اچھی رپورٹر ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہوگا، اور جو رپورٹ کیا وہ ٹھیک کیا، لیکن یہاں پر آپ نے جو حکومتی دعوے ہیں نا، آپ کیس کریں نا، انڈیپینڈنٹ اردو پر کیس کریں نا آپ۔ دیکھیں یہ کیس والی تو بات ہے رائے صاحب، دیکھیں فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہوتا، اور وہ کیا کہتا ہے ان کا میڈیا بعد میں، یا ان کے حکومتی لوگ کیا کہتے ہیں۔ اچھا بھٹی صاحب، ایک آپ کو اور بات بتا دوں کہ سی ڈی ہاسپٹل کے وہاں پر بھی جو ہے نا 20ویں زخمی لائے گئے، سی ڈی ہاسپٹل صحیح، وہاں پر میں نے بڑی کوشش کی کہ وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے، لیکن وہاں پر کوئی بندہ مجھے انفارمیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رائے صاحب کچھ دن لگے گے، دیکھیں 2 4 دن 6 دن کب تک پہرا رکھیں گے؟ لوگوں کی سوچ پہ، زبان پہ پہرا پیمز زیادہ سے میں آپ کو بتاؤں بھٹی صاحب، آپ دیکھتے جائیے گا کہ پیمز اور پولی کلینک کے ڈاکٹرز یہ زیادہ دیر رک نہیں سکتی چیزیں، جی یہ اگلے 2 4 5 10 دنوں میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، ایسا ہی کچھ چیزیں تو ہمیں بتائی گئی نا۔ ظاہر ہے ابھی تو خفیہ آف دا ریکارڈ چیزیں بتائیں گے۔ لال مسجد آپریشن ہوا تھا رائے صاحب، جی، اس کے اندر بھی ایون وہ صحافی جو آج عمران خان سے شدید ترین نفرت کرتے ہیں، شاید اتنی نفرت دنیا میں کوئی نہ کرتا ہو جتنے وہ ہمارے صحافی اعتراض کرتے ہیں، لیکن وہ خود منہ سے کہتے رہے ہیں ہمارے سامنے، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، جی بالکل اس بندے نے ہمارے سامنے اعتراف کیا کہ ہاں وہاں پہ اندھا دھند فائرنگ کی گئی، اور اس کو لگتا ہے، اس شخص کو لگتا ہے کہ 100 سے زیادہ ہو سکتا ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اس شخص نے ہمیں پیمز کے مردہ خانے کی پکچر بھی دکھائی تھی، اور اس نے لال مسجد کا آپریشن کا حوالہ بھی دیا کہ ہاں اس وقت بھی لاشیں انہوں نے بعد میں ڈمپ کر دی تھی، غائب کر دی تھی، تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ ڈمپ کر دی ہوں گی، کیونکہ جس طرح اندھا دھند انڈسکریمنیٹ فائرنگ کی گئی ہے، ہو سکتا ہے 100 سے زیادہ لوگ مرے ہوں۔ اب دیکھیں انڈیپینڈنٹ کی سٹوری کے مطابق 100 سے 110 زخمی لائے گئے ہیں، گولیوں سے جو زخمی۔ سر میں نے آپ کو بتایا نا کہ صرف پولی کلینک کے ڈاکٹر جو مجھے بتایا نا، وہ 50+ لوگ انجرڈ وہاں لائے گئے تھے، اور انہیں گولیاں لگی ہوئی تھی۔ تو 2 ہاسپٹلس کے اگر سٹیٹ ہم اکٹھے کریں، بی بی سی اور انڈیپینڈنٹ کے سٹیٹس کو اگر ملایا جائے، دونوں ہاسپٹل کا رائے صاحب اس کے مطابق بنتا یہ ہے 150 سے 200 لوگوں کو گولی لگی ہے جی، ہاں، ان میں سے 10 سے 12 لوگوں کی ہلاکت کنفرم ہوئی ہے ابھی تک گولی سے، لیکن جو 150 سے 200 لوگ جن کو گولی لگی ہے، پتہ نہیں ان میں سے کتنے لوگ بچے ہیں یا اللہ کو پیارے ہو گئے اور جن کو پولیس والے اٹھا کے لے گئے۔ میں آپ کو بتاؤں بھٹی صاحب کہ کئی جو زخمی لوگ تھے نا وہاں لائے گئے، یار پیروں میں گولیاں لگی ہوئی تھی ان کے، یہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا ان کے پیروں میں گولیاں لگی ہوئی تھی، تاکہ بھاگ نہ پائیں۔ پیروں میں گولیاں کہاں سے لگی ہیں؟ دیکھیں اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے تو پھر تو لگ سکتی ہے نا، بلکہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے رائے صاحب، ایک ڈی چوک کے قریب ایک عمارت کی ویڈیو ہے، کسی نے ٹویٹر پہ لگائی ہوئی ہے کہ اس عمارت کی جو شیشہ ہے نا اس کے اندر گولیوں کے نشان ہیں، گولیاں اس کے اندر سے گزری۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ سوشل میڈیا پر مطلب کہ انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی ہے تو وہ گولیاں عمارت کے شیشوں کے اندر بھی لگی ہوئی، حالانکہ آپ اور میں آپریشن کی رات اگلے دن گئے ہیں، پورا علاقہ ہم نے دیکھا ہے،
کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا ہوا تھا مظاہرین کی طرف سے, کوئی مطلب اسٹیشن نہیں جلایا گیا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ پورا من لوگ. اچھا بٹی صاحب ایک اور بات آپ کو بتاؤں, یہاں پر بہت ساری آپ دیکھیں ہمارے دوست ہیں بڑے, میں ہمیشہ ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, تکریم کے ساتھ ان کا, میرے اختلاف بہت سارے ہیں ان سے, کئی ایشوز پر اختلاف ہے ان سے, میں اس بات کا ذکر بھی کرتا ہوں اعزاز سید صاحب کا. جی انہوں نے ایک سٹوری پر کام کیا ہے, جو رینجر اہلکار ان میں ایک ایف سی کا تھا, 3 تھے وہ, جن کو گاڑی کے تلے وہ کہا گیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے انہوں نے کچلا ہے, لیکن انہوں نے سٹوری پر کام کیا اور جو حقائق تھے وہ سامنے لائے. کس نے مارا یہ حقائق اسی دن سامنے آ گئے تھے, اسی دن خبر آ گئی تھی. زاہد گشگوری صاحب نے خبر دی تھی, ہم نیوز کے انویسٹیگیٹو سیل کے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عباسی نام, مجھے ایگزیکٹ نام نہیں یاد آ رہا کیا نام تھا اس لڑکے کا, جو لڑکا وہ حارث عباسی کا نام جو بھی تھا, انہوں نے کہا کہ وہ اپنا اکیلا بھاگتا ہوا سپیڈ سے گاڑی لے کے جا رہا تھا اور اس کو شاید ناکا نظر نہیں آیا. اعزاز سید صاحب نے نہیں, اعزاز سید صاحب نے اسٹوری پر پوری طرح کام کیا ہے. اعزاز سید صاحب اس کے گھر بھی گئے, اب وہ بندہ اسی وقت انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس بندے کو اٹھایا, اس بچے کو, نوجوان کو, وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ کا بچہ ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ مینٹلی طور پر سیکھ کیا وہ بچہ. چلیں بات یہ ہے کہ سکھ ہو نہ ہو, سوال یہ ہے کہ وہ بندہ پی ٹی آئی سے منسلک نہیں تھا, بات یہ ہے نا. بس میں نے اسی دن اس پہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر انسان میں کامن سینس ہونا تو اس کو پتہ لگے گا کہ پی ٹی آئی کا جو قافلہ آ رہا ہے, ایک تو وہ پیچھے ہے ابھی بہت, دوسرا قافلے کو کیا ضرورت ہے 120 کی سپیڈ پہ جانے کی, قافلہ تو آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا نا, کیونکہ آگے کنٹینرز بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی انڈیویجول یہ کام کر گیا, اور اس کی آڑ میں بحسن نقوی جو کہہ رہے تھے کہ رینجرز والے 5 منٹ گولیاں چلائیں تو سب بھاگ جائیں گے, ملک احمد خان کہہ رہے تھے کہ ان کو طاقت سے کچل دو, اس کو بہانہ بنا کے فوج کو بلایا گیا آرٹیکل 245 کے تحت, اور وہ بھی سیکورٹی ذرائع نے بلا لیا. ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا ہے صاحب, فوج آ گئی بالکل ایسا ہی ہے. پھر اس میں خبر کیا تھی سیکورٹی ذرائع کی کہ جی شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر دے دیا گیا. جی وہ خبر یہی تھی. اس پر ہم نے اس دن رات کو میں نے اور آپ نے اکٹھے ایک ساتھ وی لاگ بھی کیا تھا, لیکن نوٹیفیکیشن اس دن اپنے وی لاگ میں بتایا تھا کہ نوٹیفیکیشن ابھی تک. اب بات یہ ہے کہ اس خبر کی آڑ میں شوٹ ایٹ سائٹ بھی ہو گیا, فوج بھی آ گئی, لیکن وہ نوٹیفیکیشن نہیں آیا. اور وہ خبر اسی رات میں نے بلکہ 2 CCTV فوٹیج لگائے, 2, ایک موبائل فوٹیج ہے کہ ایک اہلکار رینجرز کا یا ایف سی کا ان کے ڈالے سے نیچے گرتا ہے, اور پیچھے جو بسیں جا رہی ہیں ان کی یا ٹرک جا رہا ہے وہ اوپر گزر گیا اس کے. ایک تو وہ ہلاکت ہوئی, اس کے علاوہ یہ 3 ہلاکتیں یہ ہوئی جن کا جنازہ آرمی چیف اور انہوں نے پڑھا وزیر اعظم وغیرہ نے. اور اس چیز کو آڑ بنانے کے بعد, پی ٹی آئی پہ ڈالنے کے بعد 245 لگا کے فوج بلا کے شوٹ ایٹ سائٹ کو آرڈر دے دیا. آپ اور ہم سب مل کے جا رہے تھے رات کو کوریج کرنے کے لیے, وہاں سے قافلہ آ رہا ہے, تو ہمیں راستے میں خبر ملتی ہے کہ شوٹ ایٹ سائٹ کو آرڈر ہو گیا, تو اپنے آپ کو محفوظ بناؤ. ہم وہاں جانے سے رکے, ہم واپس آ گئے. تو یہ سارا کچھ استعمال کیا گیا ہے صرف اس شوٹ ایٹ سائٹ آرڈر کے لیے, اور اب حکومت ڈینائی کر رہی ہے کہ کوئی گولی نہیں چلی, وہ کسی کے پاس بندوق ہی نہیں تھی. نہیں یہ دیکھیں حکومت ڈینائی کر رہی ہے, گولی نہیں چلی. اب وزراء بھی مان چکے ہیں, شاید خاقان عباسی کچھ مان رہے ہیں, کچھ نہیں مان رہے. کچھ نہیں مانتے, جو نہیں مانتے ان کو چھوڑے یار, ان کو ان کی بات ہی نہ کریں. وہ ان کے سامنے بھی ہو تو وہ نہیں مانیں. خواجہ سے مذاق اڑا رہے ہیں یار, اس کے بعد مذاق اڑانے والی بات ہے نا یار, یہ لوگ وہ لوگ ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو لاشوں کا مذاق اڑا رہے ہیں نا بٹی صاحب, یہ وہ گدھ ہے. اب گدھ کی سرشت میں شامل ہے مردار کھانا. مردار کھانے والے کب جو ہے ان کے اندر انسانیت جاگتی ہے؟ ایک جو انسان ہے جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے نا, وہ ایک جانور بھی مر جائے نا تو اس پر تڑپ اٹھتا ہے وہ. تو یہ گدھ کھانے والے لوگ. لیکن حکومت تو الزام لگاتی تھی پی ٹی آئی والوں پہ کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں سرکاری اہلکاروں کی لاشوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اور آج یہ خود کیا کچھ کر رہے ہیں اور لوگوں کو زبانیں دے رہے ہیں. ان کی باتیں چھوڑیں یار, ان کی باتیں. اچھا رائے صاحب, امپورٹنٹ نیوز ایک اور تھی عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان کہاں ہیں اس وقت. ٹاک آف دی ٹاؤن ہے یہ سب سے اہم سوال کہ عمران خان کہاں ہیں, کیونکہ ان سے ملاقات کی اجازت پھر نہیں مل رہی, جیسے 5 اکتوبر کے بعد 22, 23, 24, 25 اکتوبر تک ملاقات نہیں کروائی جا رہی. بٹ صاحب میں نے آپ کے وی لاگ میں بھی بتایا تھا کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہی ہے, وہ کہیں نہیں ہے. اور کہیں جو جو خبریں چل رہی تھی کہ ان کو کہیں آگے پیچھے لے جائیں, اڈیالہ سے کہیں شفٹ کر دیا گیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ وہاں ہاں یہ ہوا ہے کہ ان کی جو ایکسرسائز کرنے کے وہ کرتے تھے وہ ٹائم انہیں نہیں دیا جا رہا ہے. اب وہ صرف ایک کمرے تک جو ہے نا وہ رہ گئے, اور وہ وہیں پر ہے. ملٹری کورٹس نہیں, ملٹری کسٹڈی میں لینے کی بات میں کوئی صداقت نہیں آج تک. جس وقت ہم رات کے یہ 11:15 بج چکے ہیں نا, 12 آج 30 نومبر ہے. جی بالکل, اس وقت ختم ہونے والی ہے 30 نومبر, اس وقت تک وہ وہی ہے. اچھا, اور بلاول صاحب نے بلاول صاحب نے دھمکی دی. نہیں, بلاول صاحب نے جو بات کی ہے نا اس کو میں وہ شاید جوش خطابت میں بات کہہ گئے,
لیکن بلاول صاحب کی باقی باتیں دیکھیے، انہوں نے جو کہا کہ وہاں جو کچھ ہوا ریاست نے کیا وہ سیاست نہیں، وہ جو کچھ کیا انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، پھر اس کے ساتھ وہ آ گیا. لیکن انہوں نے جو سب سے عام بات کی نا، آپ اس کو دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنے دیں گے. یہ بات انہوں نے ٹھیک ہے، اللہ کا واسطہ. اور جو انہوں نے بات کی نا طاقت کے بعد، میری بات سنیں یار، بلوچستان اسمبلی چھوڑے کس کی ہے وہ کس کی ہے نہیں ہے، جو طاقت کی بات کی نا بلاول بھٹو نے کہ ہم طاقت، بلاول بھٹو کو اس بات کا ادراک ہے کہ ان کی سیاست جو ہے نا اس کے ساتھ عوامی قوت نہیں ہے، عوامی طاقت نہیں ہے. اب کراچی سے وہ بالکل وہ صوبہ سندھ میں بھی اندرون سندھ تک محدود ہو کر رہے کہ اب وہ 20-25 سیٹوں پر تو وزیر اعظم نہیں بن سکتا نا بندہ، تو پھر وہ خوشی میں کسی کو خوش کرنے کے حوالے سے ایک ہی طرح بن سکتے ہیں اور عمران خان کا خاتمہ کروا کے اس کی پارٹی بین کروا کے. رائے صاحب یہ منافقت ہے. رائے صاحب ایک منٹ، بلوچستان میں ان کی حکومت ہے، فخر کے ساتھ حکومت بنوائی گئی، اسی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوتی ہے پی ٹی آئی کو بین کرنے کی. لیکن حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا اس پر کہ آپ بلوچستان اسمبلی کی جو قرارداد پاس ہوئی ہے وہ تو بالکل غیر مؤثر ہوگی، اس کی کوئی سر وہ ہوگی یا نہیں، بات ہم مؤثر ہونے کی تو کر ہی رہے، ہم کہہ رہے ہیں منافقت والی بات آپ کی درست ہے. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ منافقت جو ہے نا وہ نہیں. اگر یہ بٹی صاحب یہ سوچیں کہ یہاں پر تک معاملات لائے کہ کس نے پہنچائے، یہ نفرت کا ذمہ دار کون ہے جو معاشرے کا؟ صاحب وہ آپ در و دیوار پر، آپ مجھے بتائیں، آپ کسی ہوٹل پر جا کر دیکھیں، کسی ٹھیے پر جا کر دیکھیں، کسی ریڑھی پر جا کر لوگوں کی باتیں سنیں، چوک چراہوں گلیوں میں جا کر لوگوں کی باتیں سنیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو سننے کے لیے کیا ملتا ہے؟ صاحب اب سننا بھی نہیں جاتا جو لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں. خیر بڑے عرصے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی باتیں نہیں سنی جا رہی، تو ہم یہی اب تو انتہا ہو گئی. ہم یہی التماس ہی کر سکتے ہیں ایک بحثیت جمہوری اور ڈیموکریٹک اور جمہوریت اور آئین پر جو ہے نا مکمل بلیو کرتے ہوئے کہ آئین جو کہتا ہے نا اب اس کے مطابق اپنے ڈومین میں چلے جائیں، بارے دیگر پھر بہت کچھ ہوگا. یہ تو خیر خواہی ہوتی ہے. دیکھیں آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اگر سخت الفاظ استعمال کریں گے تو خیر خواہی یہ ہے کہ میں آپ کو آ کے بتاؤں کہ صاحب دیکھیں آپ نے یہ کیا ہے، بالکل اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. آپ پلیز تھوڑا انٹروسپیکشن کریں، ریوزٹ کریں. یہی مشورہ ہم بڑے عرصے سے ڈھکے چھپے الفاظ، مشورہ نہیں بلکہ ہم التماس ہی کرتے ہیں. ظاہر ہے مشورہ کہہ لیں، التماس کہہ لیں، منت کہہ لیں، ترلا کہہ لیں، ریکویسٹ کہہ لیں، ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ عوامی تاثرات، جذبات ناقابل بیان ہیں، کیونکہ ہم اپنی زبان سے نہ نکالتے ہوئے، سیدھی بات ہے ہر انسان کو لگتا ہے ڈر، مطلب مجھے تو لگتا ہے یہ سیدھی بات ہے، بال بچے والے لوگ ہیں ہم. اور جو متی اللہ جان کے ساتھ کیا، جو شاکر روان بیچارہ ابھی تک غائب ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کدھر ہے کدھر نہیں ہے. اس سے پہلے کتنے لوگ غائب ہو چکے ہیں پچھلے 2.5-3 سالوں میں، میرا خیال ہے ہم انگلیوں پہ گن نہیں سکتے. رائے صاحب کتنے لوگ غائب کر دیے گئے کس وجہ سے؟ کہ یہ بات کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں، یا یہ زمین کے اوپر جو ہو رہا ہے اس کو ہمارے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو پھر اللہ ہی وارث آپ کا. یہ اب تک کی معلومات تھی. عمران خان کے حوالے سے مزید اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے، کوئی ڈیولپ ہوتی ہیں چیزیں، کنفرمیشن ہوگی. پرسوں کیونکہ ملاقات ہے، علیمہ خان نے کہا ہے کہ ابھی آپ کسی چیز پہ یقین نہ کریں کیونکہ افواہیں ہیں اور ایک خاص ایک علاقہ ہے یا لوگ ہیں ان کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہیں. بالکل ایسا. انہوں نے کہا کہ پرسوں ہماری ملاقات ہے عمران خان سے منگل کے روز، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کے سامنے ہم کنفرم چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی تک آپ احتیاط کریں. تو یہ معلومات آپ تک ہم نے پہنچائی ہیں. ہم دونوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.